बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से शिकवा किया गया है कि सेमिनार के लिए हम जहां भी जाते हैं इंतज़ामिया उसको सील कर देती है और अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो रहनुमा हैं उन्होंने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। ये तो अपोजिशन और सियासत की बात हो गई, मगर जहां पर आज़ादी इज़हार राय की हम बात करेंगे वहां पर आपके साथ हम एक ऐसी रिपोर्ट शेयर करने जा रहे हैं जिसमें ये दर्ज किया गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय महदूद है, जबकि इंसानी हुकूक की जो पामाली है वो बदतरीन ममालिक के बराबर की जा रही है। रोकथाम का कानून जो है पीका अब ऐसा लगता है कि हुकूमती कंट्रोल का एक आला बन चुका है। बैनुल-अक़वामी इदारे की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके दीगर मंदरजात कितने ज्यादा खतरनाक और खौफनाक हैं ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पीका के खिलाफ उठ खड़े हुए और ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसको वापस ले। इसके बाद जब हम अवाम की बात करेंगे तो अवाम की तरफ से जितना भी निचोड़ा उन्हें जा सकता है उसकी भरपूर कोशिश होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर एक ये इंकिशाफ हुआ है कि किस तरह से बेरहमाना सलूक किया जाता है इन बिजली की तकसीम कार कंपनियों की तरफ से। महंगाई की चक्की में पिसे हुए आवाम से किस तरह से ये ईंटते हैं पैसे, ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि 6 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने ओवर बिलिंग की और ओवर बिलिंग के नाम के ऊपर आवाम से अरबों रुपया ईंठा, मगर मजाल है कि कोई एक भी शख्स गिरफ्त में आया हो। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में IPPs से होने वाली बचत की जो तफसीलात पेश की गई हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, आगाज पे अपोजिशन की बात थी। अपोजिशन तो चलिए तिलमिला रही है कि हम कहीं पे बात करने जाते इंतजामिया सील कर देती है। ये सिर्फ अपोजिशन का मामला नहीं है, यहाँ पर तो किसी को बात की इजाज़त नहीं है, सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं है, पब्लिक को इजाज़त नहीं है। कोई भी बंदा बात करेगा गिरफ्त में आ जाएगा। और ये जो कुछ पीका के हवाले से हो रहा है ये किसी भी आज़ाद मुल्क में ऐसा नहीं होता जी। ये जो पीका का कानून बनाया हुआ है, आज़ाद मुल्क डेमोक्रेसी तो छोड़ें, डिक्टेटरशिप में भी ऐसा कानून नहीं होता। हमारे यहाँ मार्शल लॉ रहे हुए हैं, यहाँ पे मुशर्रफ का रहा हुआ है, ज़िया का रहा हुआ है, अयूब का रहा हुआ है, या का रहा हुआ है। सेंसरशिप्स होती थी और बड़े तरीके बनाए जाते थे, मगर इस तरह का एक सफाक बेवकूफ़ाना किस्म का मज़गा खेज़ कानून है कि जनाब आपके घर के लगाए हुए जज जो हैं वो आपके घर का ही बनाया हुआ एक सिस्टम वो किया हुआ है। उन्होंने डिफ़ाइन करना है कि कौमी सलामती क्या है। किसी भी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट के मतलब, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मतलब, किसी भी फैसले पॉलिसी के मतलब जो है वो फैसला करके आपको 3 साल की कैद के अंदर भेज देंगे। और जब तक आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जब तक सुनवाई होगी 1-2 साल तो वैसे ही बड़े आराम से गुजर जाएंगे। तो ये ऑफ कोर्स बिल्कुल भी इसको माना ही नहीं जा सकता। और हमारी तमाम तंजीमें जो हैं सहाफ़ियों की वो इजकता है, पर ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं है, इसके अंदर सोशल मीडिया भी आता है और इसके लिए सिटीजन्स अवाम आते हैं कि कोई भी शख्स जो है आज़ादी इज़हार का कुछ भी कहे तो उसको इसके ज़रिए धरा जा सकता है। और पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार है कि पुलिस जो है उनको इस तरह के या ब्लास्फेमी या इस तरह के कुछ मुकदमात चाहिए होते हैं। किसी को भी जी आपने जो है उससे फ़ोन छीना जा सकता है, व्हाट्सएप उसका चेक किया जा सकता है। और किसी ने आपस में भी मतलब भाई बहन, माँ बाप, मामा चाचा, किसी ने आपस में भी कुछ एक्सचेंज किया हो, ऐसा मटीरियल जो है अज़राए मजाक भी किया हो, कोई लतीफ़ा भी शेयर किया हो, तो उसको भी ये बनाया जा सकता है केस कि आपने किसी की जो है तौहीन की है। सो ये इस तरह ये बिल्कुल, इसलिए वो हमारी प्रोटेस्ट मीडिया की जारी थी। हमें ये यकीन दहानी हुकूमत बार बार करवा रही है कि नहीं हम इसके ऊपर जो है वो गौर कर रहे हैं और इसको शायद हम दुरुस्त कर देंगे, वापस ले लेंगे, मगर अभी तक वो फैसला नहीं हुआ। लेटेस्ट ये है कि पहले ही इसको एमनेस्टी ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कई जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो इसकी मजम्मत कर चुके हैं कि ये एक बहुत ही काला कानून है। अब लेटेस्ट जो है ये एक वाइट पेपर छापा है, डिजिटल गवर्नेंस एंड राइट्स इन साउथ एशिया एंड द पाथ फॉरवर्ड। ये टेक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, बड़ा मोतबर इदारा है, काफ़ी और इदारों के कोऑपरेशन के साथ उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है। ये बड़े ही खौफनाक किस्म के इसके अंदर जो है मंदरजात हैं। मैं कुछ पढ़ देता हूँ, आप भी मेरी मदद फरमा दीजिएगा कि इसके अंदर जो है उन्होंने कहा
کہ پاکستان میں آزادی اظہار پر قطعاً حکومت مخالف مفاد کو گستاخی قرار دیا جا رہا ہے. مطلب حکومت کی جو تنقید بھی ہے، جو ایک پازیٹیو تنقید بھی ہے یا ایک اچھی انٹینٹ کے ساتھ بھی ہے، وہ گستاخی ہوگی. پاکستان نے انٹرنیٹ کے حوالے سے ٹیکنو اتھارٹی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے. قابل اعتراض مواد کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن اور متعدد ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہلے ہی بند کیے جا چکے ہیں. پاکستان مواد کی فلٹرنگ، بلاکنگ، مواد ہٹانے کے اقدامات پر میں عدالتی بنیاد شفافیت فراہم کرنے میں ناکام ہے. عدالتوں کا جدید ڈیجیٹل میڈیا قوانین پر قدیم میڈیا والا روایتی نقطہ نظر ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں نہیں چلتا. جدید مواصلاتی تقاضے کو نظر انداز کیا گیا ہے. سب سے زیادہ خطرناک عامر صاحب مینشنڈ ہے کہ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا قانون پیکا یہ حکومتی کنٹرول کا آلہ بن گیا ہے. 2024 کے بعد سے وہ بتاتے ہیں انٹرنیٹ پہ پابندیوں میں اضافہ ہوا اور وی پی این کی جو بندش تھی ابتدا میں اسے یہ کہا گیا جی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایکسیس نہیں کر پا رہے ان سائٹس تک جہاں تک وہ رسائی چاہتے ہیں. جی میں ایم شور کہ یہ ایڈ کرے گی جو پہلے ہی ایک جو احتجاج کا ایک طوفان چل رہا ہے جس کے اندر ہمارے تمام پریس کلب، صحافتی تنظیمیں، سول سوسائٹی، ایچ آر سی پی، ایمنسٹی تمام پہلے ہی اس پہ کر چکے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ وکلاء جو ہیں فار ایگزامپل جو تمام وکلاء باڈیز ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہے اور عدالتوں میں جو لوگ جا چکے ہوئے ہیں، ہماری تنظیمیں بھی جا چکی ہوئی ہیں، وکلاء بھی جا چکے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرتی ہے اور یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے اس کا. مگر انہوں نے بھی، ہمارے صحافتی نمائندے ان سے ملے ہیں اور انہوں نے بھی کل ایک پریس ریلیز کی ہے کہ جناب یہ جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے اور یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. آرٹیکل 10، آرٹیکل 4، 5، 10 کافی سارے انہوں نے کہا جی بنیادی حقوق کی جو آئین کی شقیں ہیں ان کے یہ متقاضی ہے، منافی ہے. تو اس کو بالکل انہوں نے بھی ہمارے پلڑے کے اندر یہ اپنا وزن ڈال دیا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہے نا ہماری سپریم کورٹ میں بھی یہ جا چکا ہے مگر سندھ ہائی کورٹ میں یہ ایک پٹیشن ڈالی گئی تھی، انہوں نے اس کو آئینی عدالت کی طرف بھیج دیا. وہ اس کی آج ایک پیروی ہوئی ہے اور یہ بڑی مضحکہ خیز ہے کہ اس کے متعلق جو آج کارروائی کی گئی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ جی سماعت ہوئی تو یہ تو آئینی بینچ کا کیس ہے، درخواستیں آئینی بینچ کو بھجوا دیں. یہ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس جنید غفار صاحب، ہمارا یہی ایک خدشہ تھا کہ جو قائم مقام چیف جسٹس لگائے گئے ہیں ان سے اپنی مرضی کا، حالانکہ یہی سندھ ہائی کورٹ پہلے ایک فیصلہ دے چکی بھی ہے کہ عام عدالتیں بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کوئی چیز آئینی ہے یا نہیں ہے. آئینی بینچ میں لے جانے کا مقصد ہوتا ہے کھوڈے لائن کرنا. بالکل. اگر آپ عامر صاحب اجازت دیں اپنے مہمان کا بھی میں تعارف کرا دوں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بیعت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پی کے ایکٹ سے حوالے سے جی مظہر عباس صاحب کیونکہ یہ کوئی کئی دہائیوں سے ہم بھی ان کے سولجرز رہے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ٹریڈ یونینزم بھی کیا ہے اور یہ لیڈ کیے ہیں ہماری اس طرح کی موومنٹس. پہلے تو مظہر آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کی کتاب جرنی تھرو کیوس وہ بھی آ چکی ہوئی ہے اور کافی سارے اس کے ٹاپکس دیکھ رہا تھا، چیپٹرز جو ہیں وہ سارے ہی آزادی اظہار سے ریلیٹڈ بھی ہیں. تو یہ ابھی لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ حال ہی میں آپ کی حکومت سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور بھی باقی سول سوسائٹی کے، تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اعظم تارڑ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ شاید اس کو واپس لے لیں. ابھی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ شکریہ عامر اور ثروت. دیکھیے لیٹسٹ سچویشن تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ بالکل واپس نہیں لے رہے. شاید خاصے بے بس بھی نظر آ رہے ہیں. پرائیویٹلی بات کریں ان سے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے، یہ کافی حد تک ہم سے ایگری بھی کرتے ہیں. یہ جس طرح کا قانون لے کر آ رہے ہیں یہ کل ان کو خود ہرٹ کرے گا اور یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں. ماضی میں بھی جن لوگ ہیں کیونکہ یہ 2016 سے پیکا ہے، اب اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. 2016 میں جو ایکٹ بنا تھا، پھر 2021 میں
جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کیا جا رہا تھا، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور اب 2025 میں یہ انہوں نے جو ہے وہ ایکٹ جو لے کر آئے ہیں وہ بہت انہیسڈ ہے۔ ابھی جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی بائی اینول ڈیلیگیٹس میٹنگ تھی وچ از دا سپریم فورم، انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے، اور صرف ایسے ہی ریجیکٹ نہیں کیا، انہیں باقاعدہ طور پہ ہم یہ پوری پریزنٹیشن سب کو بھیجیں گے، صرف گورنمنٹ کو ہی نہیں باقیوں کو بھی بھیجیں گے کہ یہ قانون اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں صحافت ہوگی، پھر آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کسی کے کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ صرف جرنلسٹوں کے لیے نہیں لایا جا رہا، یہ ہر اس شخص کے لیے لایا جا رہا ہے جو اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب جو اس رائے کے اظہار میں اگر آپ گورنمنٹ کی تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جتنی فیک ہو۔ مذہب سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ بالکل جب پی ٹی آئی کے دور میں آیا اور ہمارے دوست چودھری فواد چودھری صاحب جو ہے اس کے پیچھے روئے رواں تھے، اور اس زمانے میں ہمارے سے بڑی بحث کرتے تھے کہ یہ بڑا ضروری ہے، تو اس زمانے میں مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر منلہ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا۔ ابھی جو ہے حالات بالکل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ڈیفرنٹ ہو گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی اس کی جس طرح سے پہلے دن ہی اٹھا کے اصولی طور پہ 184(3) میں سنوائی، سندھ ہائی کورٹ کی آج میں پروسیڈنگز دیکھ رہا تھا، وہ تلے ہوئے ہیں اس کو کہ جی یہ آئینی بینچ کے اندر پتہ ہے ہمیں کیا کرنے چاہتے ہیں وہ۔ عامر، میں نے ان سارے لوگوں سے کہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کا، اس لیے کہ جس طرح کی عدلیہ ہے یہ عدلیہ یا تو اس کو ڈیلے کرتی رہے گی، اور یا آپ سے کہے گی کہ جی بات چیت کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ یہ آپ کو اگر آپ کوئی کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ قانون یہ پیکا اسٹرائک ڈاؤن ہوگا تو وہ اپنے ذہنوں سے یہ خیال نکال دیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت ہی کمپریہنسو، بہت ہی جو ہے وہ مربوط آپ کو ایک لڑائی لڑنی پڑے گی اس کے لیے۔ یہ واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، نہیں کریں واپس۔ ہم نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے خلاف بھی کوئی 30 سال لڑائی لڑی، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے خلاف بھی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، تو رکھیں قانون۔ لیکن کل پھر ہمارے کیمپ میں آج جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے کیمپ میں آتے ہیں 100 بسم اللہ، لیکن کل جب حکومت میں آئیں تو آپ کا رویہ بھی وہی نہیں ہونا چاہیے جو آج کی حکومت کا رویہ ہے، جیسے کہ ماضی میں ہوا۔ اور آج والوں کو ہم کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ کل آپ ہمارے ہی کیمپ میں آئیں گے، کیونکہ یہی قانون آپ کو تکلیف دے گا جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے۔ تو یہ ایک کالا قانون ہے، اس قانون پر منیمم چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے، اور آپ بیٹھ کے ایک اگر جو چیز بنانی ہے کوئی ڈس انفارمیشن کے حوالے سے، فیک نیوز کے حوالے، آپ مجھے بتائیں کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو انہوں نے اسٹریٹجک ادارہ ڈکلیئر کر دیا، کیوں؟ ایسی کیا بات ہے کہ اے پی پی اسٹریٹجک ادارہ ہے؟ اے پی پی میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک ادارہ بن گیا؟ جس طرح کی وہاں سے آج کل کوریج ہوتی ہے اس سے وہ نظر آتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک ادارہ ہی ہے، کہ حکومت کے، ریاست کے نہیں، حکومت کے اسٹریٹجک مقاصد وہ پورے کر رہے ہیں، اس حد تک کر رہے ہیں کہ وہ مذاق خیز ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ یہ حال ہی میں جو ٹرکی پریزیڈنٹ نے آ کے جب وہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ عامر، جو قانون میڈیا کے حوالے سے کرمنلائز ایکٹ کے طور پہ سامنے آئے، وہ دنیا میں کوئی ایک مثال بتا دیں، اعظم نذیر تاڑڑ صاحب بتا دیں، عطا تاڑڑ صاحب بتا دیں، اور کوئی بتا دیں مسلم لیگ کا، کہ دنیا میں کون سا میڈیا کے حوالے سے قانون ہے جو کرمنل جو ہے وہ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ اور یہ فرق ہے کہ جو پہلے پیکا میں جو پی ٹی آئی دور میں آیا تھا وہ سول افینس تھا، ابھی کرمنل کر دیا گیا ہے، اور کرمنل کے اندر بھی جو ہے باقاعدہ اس کا جو ہے کسی کے بھی جس طریقے سے اپنے گھر کا جج اپنی مرضی جوری اور اپنی مرضی کی سزا، اور سپریم کورٹ وہ بالکل بھی کسی کو بھی کسی وقت سے پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں ان ہیسٹ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ اچھی خاصی بات چیت چل رہی تھی۔ انہوں نے یہ پرومس کیا تھا کہ یہ ڈرافٹ شیئر کریں گے، انہوں نے وہ ڈرافٹ شیئر نہیں کیا۔ اگر ڈرافٹ شیئر کرتے تو ان کو بڑا پازیٹیو ریسپانس ملتا۔
اب ہم نے دیکھیے، اب میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، ہم نے پی ایف یو جے کے لیول پہ ابھی جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت سمپل سا فیصلہ ہے. ہمیں یہ قانون قابل قبول نہیں ہے. ہم اپنا باقاعدہ، جیسے ڈیجیٹل میڈیا میں بہت سے لوگ ہیں اور سارے لوگوں کو ہم ممبرشپ نہیں دے سکتے اور نہ دینی چاہیے، کہ جو جرنلسٹک ورک کر رہا ہے اسی کو ہم ممبرشپ دیں گے. ڈیجیٹل میڈیا میں جو جرنلسٹک ورک کر رہا ہے اس کا ہم ایک میکینزم بنا رہے ہیں، اس کا ہم ایک کوڈ بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم ایک کمپلینٹس کمیشن بنا رہے ہیں. وہ کمپلینٹ کمیشن مگر آپ کو تو معلوم ہے، مگر ناظرین کے اس کے لیے کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم کوئی فیک نیوز کے خلاف جو ایکشن ہے اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے بہت زیادہ حامی ہیں اور اس کے دائی ہیں کہ بالکل اس کو روکنا چاہیے. اور جو پروفیشنل جرنلسٹ کوئی بھی ہے وہ بالکل وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہو. ہم ماضی کے اندر خود جو ہے آپ کے نگرانی میں جب آپ پی ایف یو جے کے سیکریٹری تھے تو وہ بار بار بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم تیار ہوتے ہیں. ہم نے خود سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم خود اپنی خود احتسابی کرنا چاہتے ہیں. جو یہ میڈیا کمپلینٹ کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جناب اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو ہم خود اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، پر ہمارے سے بات کوئی نہیں کرتا. یہی ایشو ہے. اس وقت شہری رحمان صاحبہ منسٹر آف انفارمیشن تھی، ان کو یہ پتا ہے. اس کے بعد جتنے بھی وزیر اطلاعات آئے سب کے پاس یہ چیزیں ہیں، سب کو یہ پتا ہے. یہ دراصل جو ہے وہ چیزوں کو، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے نا، ہمیں ایک چیز عادت پڑ گئی ہے کہ ہر چیز کو ہم کرمنلائز کر دیں، تو ہم نے اس کو بھی کرمنلائز کر دیا. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے عامر کہ اس ملک میں اوور لیجسلیشن بہت ہے. اب اس میں جو چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں اس کے الگ قوانین موجود ہیں. وہ ساری چیزیں، نیشنل سیکیورٹی کا الگ قانون موجود ہے، آبسینٹی ایکٹ موجود ہے، اور دیگر جو چیزیں چل رہی ہیں ایک کے بعد ایک کو اوور لیپ کرتے رہتے ہیں. پرنٹ میڈیا کے حوالے سے پھر پیمرا آیا، پیمرا میں بھی وہی چیزیں بھر دیں، وہی چیزیں اٹھا کر انہوں نے اب پیکا میں بھی بھر دیں. یہ وہی چیزیں ہیں جن کے الگ قوانین موجود ہیں. تو سیدھی سی بات یہ، اس میں اضافہ صرف یہ کیا ہے جو خطرناک ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سے جرنلسٹوں کے کیس میں، ارشد شریف کے کیس میں، اس میں کہ جی وہ واقعہ کہاں ہوا ہے اور اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ ٹھٹا میں کٹ رہی ہے، کوئی بدین میں کٹ رہی ہے، کوئی پارا چنار میں کٹ رہی ہے، کوئی کہاں کٹ رہی ہے. یہی اس کے قانون کے میں مظہر آپ کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. یہ اس وقت جو ہے ٹی وی کی سکرین پہ ہمارے سائیڈ بار میں یہ چل رہا ہے کہ اپوزیشن کے رہنما جو ہیں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کل اور پرسوں جو ہے یہاں پہ گرینڈ الائنس کے نام سے اپوزیشن محمود خان اچکزئی اور شاہد خاقان عباسی کی زیر نگرانی وہ ایک اپنا اجلاس کل اور پرسوں کرنے جا رہے تھے. وہاں پہ اب اطلاع یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے یہ سیمینارز وغیرہ جگہیں بک کرائی ہوئی تھی وہ سیل کر دیے گئے ہیں اور ان کو وہاں پہ نہیں کیا، یہ اجلاس نہیں کیا جانے دیا جا رہا. اب پہلی بات ہے کہ پہلے ہی یہاں پہ ایشو ہے کہ سڑکوں پہ، اور جب وہ آپ 144 کر دیتے ہیں گولیاں چل جاتی ہیں، وہ بھی اجازت نہیں ہے. اگر بند کمروں میں بھی پاکستان کی لیڈنگ پولیٹیشین، مطلب شاہد خاقان فارمر جو ہے پرائم منسٹر ہیں، محمود خان اچکزئی سینئر پولیٹیشین ہیں، باقی بھی سارے معتبر لوگ ہیں، اگر بند کمرے میں بھی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مگر میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنے ذرا کچھ کامنٹس دے دیں. دیکھیے، یہ بالکل جو بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے 2017 میں 2016 میں نواز شریف صاحب کیا پوزیشن لیا کرتے تھے. اس سے پہلے چلیں مسلم لیگ نون کو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کیا پوزیشن لیا کرتی تھی. یعنی آپ کیسے اپوزیشن کو ایک رائٹ روک سکتے ہیں؟ تو پھر پارلیمنٹ ہے کیوں؟ ختم کر دیں پارلیمنٹ کو. پھر آپ اپنے آپ کو اس ملک میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے اس ملک میں؟ کہیں کہ آپ کا ایک اتھارٹیرین رول ہے، وہ چل رہا ہے، بسم اللہ چلائیں اتھارٹیرین رول کو. یہ اکثر جب آپ مثال دیں، یہ ماضی کی مثال دیتے ہیں، جی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، تو بھائی آپ نے ایک مثال قائم کر دی ہے نا. اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا تو کیا آپ وہ چیزیں دہرائیں گے یا تو کہیں کہ ہم وہ چیزیں دہرا رہے ہیں؟ تو چیز یہ ہے کہ اگر یہ اجازت نہیں دیتے ان کو تو یہ اپنے آپ کو ڈیمیج کریں گے. یہ الٹیمیٹلی لے جائیں گے اس طرف، اگر الائنس نہ بھی بن رہا ہوگا یہ الائنس بنوائیں گے.
یہ جس طریقے سے پش کر رہے ہیں صورتحال کو، حکومت پش کر رہی ہے، یہ اپنے لیے ایک سب کو متحد کر رہی ہے، اپنے خلاف سب کو متحد کرنے کا سب سے اچھا کام حکومت خود کر رہی ہے۔ یہ ساری جس طرح کی چیزیں ہیں، یہ جس طرح کی ٹیکٹس ہیں، یہ وہی ٹیکٹس ہیں جو ماضی میں بھی رہی ہیں، اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے بجائے زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ماضی میں نواز شریف کی شکل نہیں دکھائی جا سکتی تھی، آج عمران خان کی شکل نہیں دکھائی جا رہی ہے، تو وہی چیز اور زیادہ بروٹل انداز میں they are trying to control the parliament, they are trying to control the media. پولیٹیشین آلریڈی ان کے جو سرکاری پولیٹیشینز ہیں وہ آلریڈی ان کے گرپ میں آ گئے ہیں۔ اپوزیشن کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ بھی دیکھتی ہے تو اسی طرف دیکھتی ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ جی وہ جو خط ایک اور خط لکھ رہے ہیں، اس میں یہ اس خط کا جواب آ گیا، اس کے بعد بھی انہی کو خط لکھ رہے ہیں، سنا چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں۔ یہ اسکیپزم ہے۔ یہ آپ اپوزیشن کا نظریہ آتا ہے، تحریک انصاف کا نظر آتا ہے کہ 26 نومبر کے بعد جو ان کی فائنل کال تھی، اس کے بعد وہ دوسری کال دینے کی اس وقت پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے۔ اس کے جو بھی ہوں گے، حکومت کی سپریشن ہوگی، رہے گی نہ، اب تک کوئی گرینڈ الائنس بن پا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو بھی آج بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے تحفظات ہیں، جماعت اسلامی سے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ مولانا کا یہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا وہاں پہ اس کی لیڈرشپ کی ایک ٹسل چل رہی ہے کہ مولانا چاہتے ہیں کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اس کا انچارج بنایا جائے، مگر مولانا پہ ان کو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیونکہ مولانا شامل تھے اس کے ووٹ دینے میں، تو وہ تحفظات بھی ہیں، پھر جو ہے ان کے تانے بانے دونوں طرف وہ وکٹ کے کھیلتے ہیں۔ لیکن عامر، مولانا سے تو میری ذاتی طور پہ گفتگو ہوئی تھی اور اسلام آباد میں ہی ہوئی تھی ان کے گھر پہ، تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف نے جس دن یہ فیصلہ کیا بائیکاٹ کا، وہ ان سے بات کر کے کیا، اور ان کا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ تو تحریک انصاف کے لیڈرز، وہ تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا، عمران خان صاحب کا، اور انہوں نے ان کو جو وفد گیا تھا مولانا سے ملنے، اس وقت سے کو دیکھتے ہوئے مولانا نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے بقول، مولانا کے بقول، کہ کوئی ایک پوائنٹ نہیں تھا، اور میں نے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا اور میں نے مگر مظہر اس وقت مولانا کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ جو ان کو شروع میں ڈرافٹ دکھایا گیا تھا اور جو بل پھر بعد میں پیش کیا گیا وہ بالکل مختلف تھا، وہاں 3 قسم کے ڈرافٹ چل رہے تھے، تو وہ بہرحال اس کے اندر مولانا جس طرح مرضی جسٹیفائی کر لیں، 26ویں آئینی ترمیم کا جو فائنل ڈرافٹ تھا اس میں انہوں نے ووٹ دیا، اب اس کو جسٹیفائی جس طرح مرضی کرتے رہے، وہ میرا خیال بڑی مشکل ہے۔ وہ جسٹیفائیڈ یہ نہیں کر رہے ہیں، دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا بتا دیں کہ تحریک انصاف نے ووٹ نہیں دیا، لیکن تحریک انصاف بتا دیں کہ ان کے بقول کہ وہ کون سی چیز تھی جس سے وہ، خیر وہ ایک ڈیبیٹ، الگ ڈیبیٹ ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ اپوزیشن کا الائنس نہیں بن پا رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جو اتنی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں بن پا رہا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کا جواب نہ تسلی بخش تحریک انصاف دے پا رہی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے ایک 6 جماعتی اتحاد بنایا جس کے سربراہ چغدئی تھے، وہ میرا خیال ہے ختم ہو گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اتحاد کوئی ایک جوائنٹ کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال چغدئی اب بھی ساتھ ہیں، اختر مینگل بالکل ایک الگ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور باقی لوگ بھی۔ تو اصل چیلنج جو اس وقت تحریک انصاف کا ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، مگر مظہر یہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دہی بھی بن پا رہے گا اور یہ مشکل کام ہے، شاید اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، مگر یہ حکومت بنوا کے چھوڑے گی کہ اگر کچھ اس میں جان نہیں تھی اور ان کے اختلافات تھے تو کیا عرض تھا کہ ان کو کل جو ہے اکٹھا بیٹھ کے اپنے سیمینار بند کرنے پہ کر دی جائے۔ یہ تو مگر ایک لحاظ سے آپ اس طرح دیکھیں کہ
جی واقعی اس کے اندر اختلافات ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لائنز کوئی بن پاتا ہے یا زوراور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مگر دوسری طرف جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں سندھی نیشنلسٹ جو ہے وہ پہلے بالکل سائڈ پہ تھے. اس کے اندر قادر مکسی, پلیجو صاحب اور بلوچ نیشنلسٹ, پشتون نیشنلسٹ, مذہبی جماعتیں ملا جلا کے یہ ایک اس سینس میں دیکھا جائے تو جن حالات میں پھر وہ اور بھی ایسے کئی جو ایکسٹریمسٹ ویو والے سیاسی طبقے ہیں ان کو بھی وہ بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ دو دھاری تلوار لگتی ہے کئی دفعہ. دیکھیں وہی میں نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ حکومت کی ٹیکٹکس کی وجہ سے اتحاد نہ بھی بن رہا ہو تو وہ بنوا دیں گے اتحاد. تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ پرسوں ان کا اجلاس ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے, گورنمنٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے, یہ اتحاد بنتا ہے تو کب بنتا ہے. موسٹ پروبیبلی اب جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی جسے ہم کہیں تو وہ تو ہوگی عید کے بعد اس میں, اور اس وقت تک اس دوران کوئی چیز ہو جاتی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس اتحاد کا کوئی نام آ جاتا ہے. اس اتحاد میں دیکھ رہے ہیں, دیکھیے JUI جماعت اسلامی اور ویسے JUI کا میں کامران مرزا صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ان کی بات سنیں گے, ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, مگر ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس الائنس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ابھی الائنس نہیں ہے, ابھی فی الحال ہم بن سکتا ہے الائنس, مگر فی الحال ہم یہ آپس میں ایک ڈسکشن ہے. تو اور یہ کل سے وہ کرنا چاہ رہے تھے مگر نہ کر روک کے تو کوئی تک نہیں سمجھ آتی کہ آپ نہ صحافیوں کے اوپر قدغنیں, پولیٹیشنوں کے اوپر, وکلاء کے اوپر کوئی طبقہ رہ نہیں گیا کہ کسی جگہ بیٹھ کے گھر میں بھی بات کر سکیں. عامر یہی تو بات ہے, لیکن مجھے جو اپوزیشن کے رینک میں جو پرابلم نظر آ رہی ہے, دیکھیے لائرز ابھی ہے, لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی حامد خان صاحب کا گروپ جیت گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جیت گیا, لیکن لائرز کی سطح میں بھی وہی پرابلم ہے جو ان کی سطح پہ. یعنی میں نے تو جا کے بار ایسوسیشن, ابھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پیکا کے حوالے سے کل جو یہ اجلاس ہو رہا تھا اس میں میں نے بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئینی ترمیم کو ہم مانتے نہیں لیکن آئینی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے, آئینی عدالت کو ہم مانتے نہیں لیکن آئینی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے, 26ویں ترمیم کو ہم مانتے نہیں لیکن سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے. تو جب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. آپ یا تو آپ کمپلیٹلی چیز کو ریجیکٹ کریں کہ ہمیں ایسی عدالتوں کے سامنے نہیں جائیں گے جن عدالتوں کو ہم سمجھتے ہیں غیر آئینی ہے. صرف یہ کہ آنسو بہا کے کسی نے ایکسٹینشن دے دی اور کہ کسی نے ملٹری کورٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا, کسی نے یہ کہہ کے کہ جی آئینی بینچ کو ہم مانتے نہیں لیکن ہمیں کیا کریں, آئینی عدالت کے ان عدالتوں کے سامنے نہیں جائیں گے تو ہم کہاں جائیں. تو اس طرح تو تحریک نہیں چلتی بھائی, اس طرح تو ریزسٹنس نہیں ہوتی, یہ تو مزاحمت کے طریقے نہیں ہوتے, اس سے تو آپ کی مزاحمت کمزور ہے. تو اس لیے اپوزیشن کا جو بھی ان کا غصہ تھا, ان کا وہ تھا, وہ میرا خیال ہے 26 نومبر کو ان کی لاسٹ کال تھی. اب گرینڈ الائنس دیکھتے ہیں, مجھے تو ابھی فوری طور پہ تو بنتا نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر گرینڈ الائنس بنتا ہے تو وہ بھی کیا IGI کی شکل ہوگا, کیا PNA کی شکل ہوگی یا MRD کی شکل ہوگی, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ اس کی شکل کیا نکلے گی. اختر مینگل صاحب کتنے ایکٹیو ہوں گے, چلیں یہاں GDA میں ایاز لطیف علی جو بڑے ایکٹیو ہیں وہ کسی حد تک ہو جائیں گے, لیکن اسٹریٹ پاور جو ہے, اسٹریٹ پاور تو یا تو جماعت اسلامی کے پاس ہے یا JUI کے پاس ہے. PTI ظاہر ہے, PTI کے لوگ تو اس وقت سب سے زیادہ ٹارگٹ ہیں. تو اسٹریٹ ایجیٹیشن کے امکانات مجھے بہت کم نظر آ رہے ہیں. مرمزر میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو جنید اکبر صاحب نے درمیان میں جو یہ کہا تھا کہ اس دفعہ ہمیں اگر روکا گیا تو ہم یہ
موٹر وے بند کر دیں گے, جی ٹی روڈ بند کر دیں گے, شانگلہ سے سی پیک بند کر دیں گے, تو وہ عید کے بعد جو ہے جو وہ پلان کر رہے ہیں وہ انہی لائنز پہ کر رہے ہیں. بہرحال اگر نہ بھی کر پائیں تو 26 نومبر کے بعد سے خطرہ تو منڈراتا رہتا ہے کہ کل کو جب وہ کریں گے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ ایک خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ کی رویہ اور پالیسی دیکھتے ہوئے جو کہ سیاسی منطق کے منافی ہے. فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کئی دفعہ کہ نون لیگ جس طریقے سے پیکا لا رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم, ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی سیاست میں آنا ہی نہیں ہے, سیاست چھوڑ دینی ہے. سیم ود پیپلز پارٹی کا جو بھی حکومت آتی ہے بدقسمتی سے وہ سمجھتی ہے انہوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ان کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ کرسی آتی جاتی رہتی ہے, لیکن یہی سمجھتے ہیں. اصل چیز دیکھیں عامر جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ماحول موجود ہے, جو ایشوز ہیں وہ موجود ہیں, چاہے عدالتوں کے ایشوز ہوں, میڈیا کے ایشوز ہوں, پارلیمنٹ کے ایشوز ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہوں, تو ایشوز تو ہیں. لیکن اس ایشوز کے لیے جو لڑائی ہے مجھے لگتا ہے تحریک انصاف سولو نظر آ رہی ہے. اس لڑائی میں پریکٹیکلی جے یو آئی آتے ہوئے ریلکٹنس شو کر رہی ہے. جماعت اسلامی لگتا ہے کہ تقریباً بالکل بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, ان کے جو بھی تحفظات ہوں. تو سولو فلائٹ تو تحریک انصاف کو ہاں کچھ کے پی میں ہو جائے گا, کچھ اسلام آباد میں ہو جائے گا, لیکن ایک کنٹری وائڈ موومنٹ جو ہے اب تک بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, نہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ سولو فلائٹ آپ نے پچھلے 1-1.5 سال میں سولو فلائٹ کر لی, اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے. اس وقت کیا صورتحال ہوگی, عید کے بعد ہوگی, چلے نئی لیڈرشپ آ گئی ہے, چلے اس کو بھی دیکھ لیں گے عید کے بعد کتنی افیکٹو ہوتی ہے. لیکن ایک نیشنل ایشو کے اوپر یہ چیزیں اپنی جگہ رہیں گی. ہوپ فلی کہ جو اب یہ پرسوں میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے, کہاں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے, اب یہاں ہوتا ہے یا کے پی میں ہوتا ہے اجلاس, کل بھی ہے اور پرسوں بھی ہے. شاہد خاقان عباسی اور پھر محمود خان اچکزئی دونوں اس کو لیڈ کر رہے ہیں. میں ایک اور ایشو کی طرف نظر چاہوں گا کہ آپ کے ویوز دیے جائیں کہ یہ حال ہی میں سرور باری صاحب جو کہ پتن کے انچارج ہیں, یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشن کی لاز کی مانیٹرنگ کرتی ہے, الیکشن کے کروائے جانے کی مانیٹرنگ کئی سالوں سے دہائیوں سے کر رہے ہیں سرور باری صاحب. اور انہوں نے حال ہی میں اپنی کچھ رپورٹس چھاپی جو کہ فافن بھی چھاپتا رہا, اور وہ باتیں تھیں جو آپ اور ہم بھی کرتے رہے, سارا میڈیا کرتا رہا, کہ جس کے اندر انہوں نے الیکشن کے کمیشن کی جو ویب سائٹ پہ جو چیزیں ڈاکیومنٹس پڑھی پی ہیں اس پہ بیسڈ جو ہے کچھ رپورٹس تھی جو کہ کافی وہ ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کی تھی, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے حلقے کی, کہ جو ہے نیشنل اسمبلی اور فار ایگزامپل صوبائی اسمبلی کے اندر 33% ووٹ جو ہے نا نیشنل اسمبلی میں کی کانسٹیٹوینسی میں زیادہ پڑ رہے ہیں, صوبے میں کم پڑ رہے ہیں. پھر کئی پولنگ سٹیشن پہ 110%, 100% سے بھی زیادہ ووٹنگ ہوئی. تو بجائے اس کے کہ اس کے خلاف وہ کوئی حکومت یا پی ٹی آئی یا نواز شریف صاحب یہ کہتے کہ یہ غلط ہے یا عدالت میں جاتے, ان کا گھر جو ہے حال ہی میں دفتر بھی غالباً جو ہے سیل کر دیا گیا, اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ جناب ان کو 2019 میں ڈی لسٹ کر دیا گیا. تو اس وجہ سے کیا گیا, 6 سال تک کسی کو خیال نہیں آیا. اور سرور باری صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے ان کو اس چیز کا کوئی نوٹس بھی نہیں ملا. اگر پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں کہ ہمارے پروگرام میں وہ کیا کہتے رہے ہیں جو اتنا برا جس کا منایا گیا. نواز شریف صاحب کے حلقے میں این اے 130 کے اندر نتائج کے تحت ٹرن آؤٹ 102% تھا, اور زیادہ ٹرن آؤٹ والے قومی حلقوں کے متعلق صوبائی حلقوں میں اوسط ٹرن آؤٹ 40% تھا. قومی اسمبلی کے 70 حلقوں کے 421 پولنگ سٹیشنوں میں 0 یا 50 سے بھی کم ووٹ پڑے.
یہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آیا ہے کہ NA 130, NA 128, NA 28 پشاور اور اس کے علاوہ کراچی کی بہت ساری جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹرن آؤٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہیں یہ سب چیزیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ لاہور میں NA 130 کو اور 128 کی مثال ہم دے رہے ہیں کہ وہاں پر قومی اسمبلی میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 80% سے لے کر 102% ہے، اور انہی پولنگ اسٹیشنوں میں ٹرن آؤٹ صوبائی اسمبلی کا 41% ہے۔ اس میں وہ بتا بھی رہے سب کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اندر موجود ہے۔ میسج کا کوئی جواب نہیں دے رہا، میسنجر کو جو ہے نا انہوں نے ٹھوک دیا ہے۔ یہی اس ملک میں صرف یہی ان کے ساتھ ہی نہیں ہوا، جیسے سندھ میں مرتضیٰ جتوئی کے ساتھ ہوا ہے، ان کو بھی اسی طرح کے ایک کسی کیس میں، کیونکہ کیسز تو بڑے بنتے رہتے ہیں۔ اب مرتضیٰ جتوئی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، آپ کسی کی پولیٹکس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، سرور باری صاحب پرانے آدمی ہیں، آپ ان کو غلط ثابت کریں، انہوں نے جو چیز کی ہے اس کو غلط ثابت کریں تو آپ بالکل اس کی جو بھی سزا بنتی ہو وہ دیں، لیکن یہ جو ٹیکٹس ہے نا، گھر سیل کر دینا، دفتر سیل کر دینا، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بہت ہی چھوٹے ذہن کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو جمہوری رویہ نہیں کہا جا سکتا، یہ وہی غیر جمہوری سوچ ہیں، ذہنیتیں ہیں جس کا یہ بدقسمتی سے حکمراں اپنے زمانے میں شکار رہے ہیں، آج یہ دوسروں کو شکار کر رہے ہیں، تو یہ ان کو مدد نہیں کرے گی، یہ ان کو نقصان پہنچائے گی۔ اور میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ یہ نقصان اسی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ ایک کو دیوار سے لگاتے ہیں، پھر وہ اور لوگ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ملتے ملتے ایک قافلہ بن جاتا ہے، تو یہ دراصل ایک قافلہ بنانے جا رہے ہیں۔ حکومت خود اس میں بڑی مددگار ثابت ہو رہی ہے، تو اپوزیشن کو وہ فارم 45-47 کی کنٹروورسی تو تھی اس میں، خاص طور پہ کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی کانسٹیٹوئنسی کے متعلق بات کر دی، اور 3 ٹائم پرائم منسٹر کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر اتنی جعلی قسم کی مذغہ خیز فارجری ہو کہ پین کے ساتھ جو ہے نا جو ہے 100 کا انسا جو ہے نا وہ 1300 بن رہا ہے، یا بیچ میں 100 کے آگے ایک اور صفر لگایا جا رہا ہے، اور وہ لاجیکلی جو کرتے تو وہ بھی طریقے سے کرتے جو ہے شاید اس کا برا بنایا گیا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ مظہر آپ کے وقت نکالنے کے لیے ہمارے لیے۔ تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک سو مچ عامر صاحب، دیکھنے والوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔